अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब ये जंग तकरीबन 10 ममालिक तक फैल चुकी है। हाल अभी ये थोड़ी देर पहले खबर आई है कि तुर्की पे भी ईरान ने वहाँ की अमेरिकी इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन हमला तो हुआ है सरजमीन पर, और जाहिर है कि फिर उसका कहीं रद्दअमल भी आएगा या कोई ना कोई रिएक्शन वो जरूर देंगे। तो इससे कबल अब ये खबर आ रही है कि दुबई में तकरीबन 100-150 के करीब जो हैं वो मिसाइल दागे जा चुके हैं ईरान की तरफ से। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब इसमें कौन ये फैसले कर रहा है? इस वक्त जो कयादत है वो किसके पास है? क्या लोकल सतह पर फैसले हो रहे हैं? क्या खुद से जो जहां पे मौजूद है, जिसके हाथ में जो हथियार है, वो उसको चला रहा है? कुछ ऐसी सूरत हाल होती नजर आ रही है। तो इसमें लीडरशिप का कहीं ना कहीं फुकदान नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर। तो इस पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी अहम बात, अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि अमेरिका ने एक इंदिया दिया है कि वो ईरानी कुर्दिस्तान को अलग करने की कोशिशें तेज कर देगा। ये खबर आई है, तो इस पे भी बात करेंगे। तो गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल उमूर के माहिर और दिफाई उमूर पर गहरी नजर रखने वाले सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, क्या सूरत हाल हो रही है? और जो बात आप मुसलसल कह रहे हैं कि अब ईरानी लीडरशिप जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, जिसके जो हाथ में आ रहा है वो ये हथियार उठा के मार रहा है, जिसके हाथ में पत्थर आ रहा है वो पत्थर मार रहा है, रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही महसूस हो रहा है क्या? इसमें कुछ मजीद आपको नजर आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में? एक्चुअली ये जो बात है वो कोई ऐसी हवाई बात नहीं है, ये हकीकी बात है। और इमाम जो खमेनाई साहब की जिंदगी में मेरे ख्याल से उन्होंने ये फैसला करके इस सूरत में कि अगर खमेनाई या चाप लीडरशिप को कोई नुकसान हो, क्योंकि ये तो बातें हो रही थी ना उस वक्त भी कि भाई वेस्ट जो है वो खमेनाई के चक्कर में है। तो अब ये है कि उन्होंने उसको लोकलाइज कर दिया था, कमांडर्स को अलाउ कर दिया था कि जी कमांडर्स जो हैं वो इन खमेनाई की वफात की सूरत में कमांडर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। वो जो रजाई है वो उनका इंचार्ज है। बट पॉइंट यहाँ ये है कि ये सूरत हाल, क्योंकि देखिए ना, कोई बड़ी लीडर जैसे सऊदी अरब में अरामको पे वो हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो सऊदी पे वो नहीं लिया, ये किसी और का काम है। फिर ये भी खबरें आई हैं कि जी मोसाद के जो एजेंट पकड़े गए हैं और उन्होंने एतराफ किया है कि भाई ये काम हमने किया है। लेकिन सवाल ये कतर पे, अभी तो ये ना कतर पे तो प्रॉपरली हमला हो रहा है। अभी लेटेस्ट हुआ है दोबारा कतर पे, और कतर ने इनके दो जो S-300 है वो भी शायद गिराएं। तो मतलब ये है कि ये जो ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी को कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो इस सूरत हाल में जैसे आप देखें कि जो सक्सेसर की मीटिंग थी उसमें जो वोटिंग हो रही थी, तो जैसे जिस जगह पे वोटिंग हो रही थी वो वोट गिनती जहाँ हो रही थी वही उन्होंने बम गिरा दिया। अब वो जो 80 या 88 लोगों में से कितने लोग बचे हैं, कितने लोग नहीं बचे, कोई खबर नहीं ना। तो इसलिए नहीं, वो तो ये आज मामला बयान फैलता भी, जा रहा है। आज एक बयान भी आया इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कि जो भी नई लीडरशिप आएगी जो प्रो खामनाई होगी या खामनाई का जानशीन होगा, वो तो उसको हम एसिसिनेट कर देंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये वही सूरत हाल है जो हमास में हुई है। इससे आप एग्री करते हैं? हमास के साथ जो किया गया वही यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैंने शायद आपको कल या परसों वक्त हम इस मौजूद पे बात करे थे, मेरा ख्याल ये है कि वो ईरान को गजा समझ रहा है और ये दोनों मुल्क मिलके उनकी स्ट्रेटेजी यही है। ये अलग बात है कि ईरान में एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 91 मिलियन 9 करोड़ आदमियों का मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है।
تو اس میں ابھی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایرانی کردستان والوں کو وہ لوگ انکریج کر رہے ہیں. کچھ انڈین میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو ایرانین سیستان ہے، ایرانین بلوچستان ہے اور پاکستانی بلوچستان ہے، ان کو بھی اسرائیل جو ہے وہ اشارے دے رہا ہے کہ ہم آزادی. ایکچولی یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، امریکن نے جب عراق پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کردوں سے کہا تھا کہ ہاں ہم کردستان بنا کے دے دیں گے، تو بعد میں بھول بال گئے. وہ کرد پر جو بیچارے تلاشی کرتے رہے. ابھی اگر کردستان کا مسئلہ آتا ہے، ٹرکی پہ آج اٹیک کیا ہے نا ایران نے، لیکن اگر یہ کردستان کا مسئلہ آتا ہے، کوئی آزاد کردستان کا، یا وہاں پر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ترکی کا، ظاہر ہے کہ ترکی میں بھی کردستان کی ایک تحریک موجود ہے، ادھر ایران کے اندر یہ بارڈر لائن پہ ایریاز ہیں، یہاں پہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کر ہی دیا یہ، لیکن دوسرے اینڈ پہ اس طرف یہ کردستان کا معاملہ ہے، بڑا ہاٹ ہے. تو اگر کردستان کے حوالے سے کوئی تحریک زور پکڑتی ہے تو پھر ٹرکی اور ایران ایک پیج پہ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھو نا، ابھی ٹرکی کے اوپر تو ویسے ہی حملہ ہو گیا نا. دیکھیے اس میں جو اس وقت جو ایران والوں کا وہ ایک زمانے میں ہم لوگ پاکستان میں کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے بغیر اس کے بغیر کسی ڈائریکشن کے جو ہے یہ ہمارے وہ میزائل پھینک، تو وہ ابھی تو ان کو جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو کر رہے ہیں. اس کو اصطلاحاً سر لیکن ٹرکی ان گائیڈڈ میزائل، تو یہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں. اور اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ اس وقت جو ایران میں جو شاٹ کالنگ جو پاور ہے وہ پاسدارانہ انقلاب ہے. اچھا، پاسدارانہ انقلاب میں ہی یہ جو سکسیسر کی تجویز ہوئی ہے، اس پر بھی میڈیا میں یہ باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے ان کو جو علماء کا گروپ ہے ان کو پریشرائز کیا اور کہا کہ یہ خامنہئی صاحب کے بیٹے کو بنا دیں. تو اب پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ خامنہئی ورنہ وہ جو اسکالر تھا نا عرفایا علی کا، جو تین آدمی علی رضا العرافی، ہاں، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ یا پھر جو چیف جسٹس ہے ان میں سے ایک ہوگا. عرفائی جو ہے وہ بھی وہ اسکالر ہے. تو اس میں جو خامنہئی والی جو پوسٹ ہے وہ مخصوص ہے کہ وہ جو 80-85 لوگ جو علماء کی کونسل ہے، جس کو یہ جو ہے خبرگان کہتے ہیں، ہاں وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا، اور یہ اس کا بار بار اس کا وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ وہاں کوئی یقین دیکھے نا، صدر جو ہے وہ، اب آپ سوچو نا، صدر ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی کمیونیکیشن سسٹم ختم ہے، وہ پتہ نہیں کچھ کون کیا کر رہا ہے. تو یہ اس سے ٹوٹل کیاس ان فیکٹ. اور وہ جو ہے جو ایران کے جو ریبیلین ہیں یا ایران کے جو جیسے پاکستانی بلوچستان میں جو لوگ ہیں، یہ بلوچ لیڈرز ہیں، وہ ان کو بھی وہ یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ ایرانین بلوچستان والوں کو وہ کہیں، اور اس طرح سے ان کو بھی، اردو کو بھی وہ کہہ رہے ہیں. یہ اس میں کوئی بڑا آپریشن کر کے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ریاستیں ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوئی ہیں. ان کی ری ڈیفائن کرنا کافی مشکل کام ہے. ورنہ چائنا جو اتنی بڑی طاقت ہے وہ تائیوان کو لے لیتا نا، ابھی تک تو نہیں لیا اس نے. تو یہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایران کو ٹکڑے کرنے کا. اچھا، اس میں ایک سوال سر ہے سجاد صاحب، اس میں بڑا ایک اہم سوال ابھر رہا ہے نا کہ اگر یہی صورتحال رہی، آپ کہتے ہیں کہ سارے جو اس وقت پاسداران انقلاب کے جو بڑے چھوٹے موٹے لیڈر ہیں وہ بھی ان گائیڈڈ میزائل بن گئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور خود ہی فیصلے کر رہے ہیں، اوپر تک جا نہیں رہی ہے بات. اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی لیڈرشپ آئے گی اس کو اڑا دیں گے، جو بھی لیڈرشپ ہوگی پرو خمینی اس کو خامنہئی ہم اس کو اڑا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کیوس اسی طریقے سے برقرار رکھنے میں امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہدف ہے ریجیم چینج کا، وہ آسان نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، وہ ریجیم چینج کا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایران کا جو بیٹا ہے وہ
وہ تو کرون پرنس ہے، اس کی جو بادشاہت کی بحالی کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ ایران جو ہے بادشاہت سے بہت آگے چلا گیا ہے. تو اس میں جو باقی پولیٹیکل پاورز ہیں ایران میں، جو ان کی یہ جو انقلابیوں کے خلاف ہیں، وہ لوگ بھی اس شاہ کے حق میں نہیں ہیں. لیکن شاہ جو ہے وہ بہرحال اس وقت کچھ نہ کچھ تو کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ صرف آرگنائزر کے طور پر ہی آئے، جمہوریت بحال کرنے کے سلسلے میں کوئی بات کرے، بس وہ ایکٹیو ہے، لیکن اس کی کوئی سپورٹ زیادہ نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہدف ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر رضا شاہ پہلوی کو ہی وہاں پہ بحال کرانا چاہتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی انقلابی لیڈرشپ میں کوئی ماڈریٹ لیڈرشپ ہو جو امریکہ کو تسلیم کرے، اس کے حیثیت کو تسلیم کرے اور اس کے سامنے سر نگو کرے. تو پھر اس سے تو کمپرومائز ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہدف مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح ہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو کھلے طور پر کہہ رہا ہے نا کہ بھائی جو لوگ بن رہے تھے ان میں سے زیادہ تر تو جو متوقع امیدوار تھے وہ بھی ہم نے مار دیے ہیں، تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نیا. تو یہ جو بات ہے نا، دیکھیے ابھی ان کو ریزسٹنس مل رہی ہے ڈرون کی اور میزائل کی، اور یہ جو نیول فورس تو انہوں نے ان کی ڈسٹرائے کر دی ہے کافی حد تک. اب صرف وہ میرے خیال سے، کیونکہ یہ میزائل اور جو ڈرون کی جو کیپیسٹی ہے یا جو مینوفیکچرنگ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اب کیا میں نے یہ اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں کہ وہ B-52 جو بمبار ہیں ان کے جو انہوں نے ایٹمی اس کے اوپر بنایا تھا وہ بھی راستے میں ہیں. ہو سکتا ہے یہ اس کو یوز کریں، کیونکہ جب تک یہ ڈرونز اور میزائل کا مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے جب تک وہ اس کے کنٹرول میں ہے ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں، تو ابھی تو اس وقت تو ایکشن یا جو بھی کمانڈ ہے وہ پاسداران انقلاب کے پاس ہے. حکومت تو ہے کوئی نہیں، صدر کہیں چھپا ہوا ہے، وہ باقی جو کونسل کے ممبر ہیں وہ بھی اسی طرح سے. وہ تو اب پتہ نہیں نا، ابھی انہوں نے جو بنایا ہے خامنہ کی جگہ، تو وہ اس ٹیک اوور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کیا کرے گا. اسی اٹس اے کیوس ٹوٹل. لیکن یہ جو بات اب بار بار کہی جا رہی ہے، خود امریکنز کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، وہاں پہ تجزیہ کاروں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مہنگی ترین جنگ اب تک کی ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. اس نے گزشتہ 4 دن میں $2 بلین کا اس کو نقصان ہو چکا ہے، جبکہ ان کا جو ریڈار تھا وہاں پہ وہ $1 بلین کا تو صرف ریڈار تھا، اس کو تباہ کر دیا ہے. اب ان کی کمیونیکیشن بھی کہیں متاثر ہو رہی ہے. جو العزیز میں نصب تھا، یعنی قطر میں نصب تھا، وہ جو ریڈار سسٹم ان کا جدید ترین تھا، 5000 کلومیٹر تک کی رینج تھی اس کی، وہ تباہ ہو گیا ہے. تو یہ تو بڑا نقصان امریکن فوجیں اٹھا رہی ہیں. تو پھر فیوچر میں، اور دوسری بات یہ کہ جو مارکو روبیو نے کہا، وہ بھی بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی جو میزائل بنانے کی صلاحیت ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کہ ایران اگر ایک مہینے میں 100 میزائل بناتا ہے تو امریکہ صرف 6 یا 7 انٹرسیپٹر بنا سکتا ہے. تو پھر اس تناسب میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی حد تک ایران کے حق میں جاری ہے. نہیں، دیکھیں ایران کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ فائٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے یا ڈیفینڈ کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا. لیکن ایران کی جو اسٹریٹجی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے اور اس کو لے جایا جائے تمام امریکن جو حلیف ملک ہیں ان تک، اور ان کو اٹیک کیا جائے یا ان کے اندر جو فیسلٹیز ہیں ان کو اٹیک کیا جائے، تاکہ یہ وہ ان کو پریشرائز کریں. تو وہ پریشرائز کریں اور پھر اس کے پریشر میں امریکن جو ہیں وہ بند کریں. تو امریکہ جو ہے وہ اس سے کیا کرے گا؟ امریکہ کو انٹرنلی بہت، کانگریس جو ہے وہ بہت شور کر رہی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی شور کر رہی ہے، اور جو باقی جو برطانیہ نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا، ایون اسپین نے بند کر دیا. تو دیر از اے پرابلم بیکاز امریکہ نے یہ جو کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کوئی کرے گا ایسا. یعنی ایسا کرنا، میں تو آرڈنری آدمی ہوں
میرے خیال سے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو، لیکن وہ حماقت کر لی. دنیا کے سب سے بڑے ملک نے اور دنیا کے سب سے جو ہوشیار ملک ہے اسرائیل، اس میں ہم تو کہہ رہے ہیں اسرائیل تو چاہتا نہیں ہے، لیکن اس نے تو اسرائیل نے یہ کام دکھا دیا. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ان کو فائنینشیل فکر اتنی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو دنیا کا مال کھاتا رہتا ہے، اس کو تو اتنا پریشانی نہیں ہے. انہوں نے $1 ٹریلین افغانستان میں $3 ٹریلین خرچہ کیے. تو وہ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ، لیکن جو ٹرمپ کی یہ اندازے تھے کہ بھائی ہم 2-3-4 دن میں ختم کر دیں، وہ 2-4 دن میں ختم نہیں ہونے والی. لیکن وہ خود ہی کہہ رہا ہے 6 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، 8 نہیں تو ہفتے بھی لگ خود سکتے ہیں. ایرانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ آج ایک چائنیز تجزیہ کار کا میں تجزیہ پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے کہا کہ یہ لمبی جنگ ہوگی، اور وہ تقریباً پیشن گوئی بھی کرتا ہے. وہ اس حوالے سے اس نے 2-3 پیشن گوئیاں کی ہیں جو صحیح ثابت ہوئی ہیں. وہ تجزیہ بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ وہ فیوچر کی جو ہے پریڈکشن بھی دیتا ہے. تو اس یعنی وہ پریڈکشن یہ میں کہہ رہے ہیں کہ ایران جیتے گا، امریکہ جی ہارے گا، جی وہ تو جی جی صحیح جی ہے. وہ لیکن اس طرح کی پریڈکشن ہے. ریجن میں ہوں. جی جی تو اس طرح کی پروڈکشن ہے. تو میں یہ فیئر انالیسس آپ سے چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، یا ان کے طیارے گر رہے ہیں، یا ان کا ریڈار سسٹم ختم ہو گیا، یا ان کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، خود وہ مان بھی رہے ہیں کہ ہمارے اتنے فوجی مارے جا چکے ہیں اب تک. تو جب دبئی میں اتنے حملے ہو چکے ہیں، تو اس صورتحال میں تو ایران کا پلڑا اس اعتبار سے کہ وہ ون اینڈ اونلی تنہا لڑ رہا ہے، تو اس اعتبار سے تو بھاری لگ رہا ہے. نہیں، دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ ایران جو ہے وہ گزشتہ 47 سال سے لڑ رہا ہے. ایران نے عراق کے ساتھ جنگ میں 8 سال لڑا ہے، اور انہوں نے بڑی تعداد میں ایرانیوں نے قربانیاں دی، لیکن انہوں نے جنگ نہیں چھوڑی. ابھی امریکہ کے خلاف بھی جنگ جو ہے وہ ایران کے اس میں جو ہے وہ جہاں تک ایرانیوں کے بس میں ہوگا نا وہ لڑیں گے. البتہ یہ جو بات ہے کہ وہ جو حکومت چینج کریں ایران میں، تو اس کے لیے تو چیزوں کا نارمل ہونا ضروری ہے. پبلک جب تک نہیں چاہے گی تو کوئی زبردستی اسرائیل کی بمبارمنٹ سے تو ریجن چینج نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایران کی جو ریزسٹنس یا اس کی جو دفاعی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر بہت کچھ کرتا ہے. لیکن ایران کی فائنل لیڈرشپ کون ایمرج ہوتی ہے، اور ان میں ماڈریٹ ہوتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مجتبی جو ہیں مجتبی خامنائی خامنائی جو ہیں، یہ وہ ماڈریٹ ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت قریب تھے خامنائی کے ایک، اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے ان کے نزدیک ہے. تو بھائی پاسدارانہ انقلاب کے نزدیک ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر سمجھو خامنائی ہی کا جانشین ہے اصلی بھی. اگر وہ بات ہوگی تو پھر ایکسٹریم بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایران جو ہے وہ کتنا عرصہ ریزسٹ کر پائے گا یا ڈیفینڈ کر پائے گا اپنا، یہ تو ایک بات ہے نا کہ اس نے اپنے آپ کو تو ویسے ہی آئسولیٹ کر دیا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی پنگا، اس کے یو اے ای کے ساتھ بھی، قطر کے نہیں ساتھ تو وہ بھی. تو اسٹریٹجی اور آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے. وہ اسٹریٹجی ہے کہ جب ان ملکوں کو انوالو کریں گے، ان پہ حملے کریں گے، تو پھر یہ دباؤ ڈالیں گے امریکہ پہ کہ بھائی خدا کے لیے روکو اس کو. وہ تو جنگ وہاں سے رکے گی. تو یہ اسٹریٹجی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کیا غلط ہے؟ نہیں، غلط صحیح کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یو اے ای نے، جیسے یو اے ای نے تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی نا. اب یو اے ای نے کہا کہ ہم لیکن تو ان کی تیار ہے اسٹریٹجی تو لڑنے کے یہی لیے. ہے نا کہ یو اے کو ماریں گے، قطر کو ماریں گے، سعودی عرب کو ماریں گے. تو یہ سارے چیخیں گے مل کے امریکہ کے سامنے کہ یار روکو بھائی، اب آپ روک دیں، تاکہ آپ روکیں گے تو پھر یہ بھی روک دیں گے. تو پھر یہ اسٹریٹجی تو بڑی حد تک درست ہے. یعنی میں اس اسٹریٹجی کے حق میں نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نہیں، حق سمجھتا میں ہوں کہ اس آپ سے ہیں کوئی یا نہیں کامیابی ہے. ہے، میں اس حق میں ہوں یا یعنی نہ ہوں، فزیکل آپ ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا نا ایرانی پالیسی کو. ٹھیک ہے سر، گفتگو ہو گئی. نہیں ٹائم از نہیں اپ. ٹائم از اپ نہیں سر. نہیں اور وہ ہاں، آپ جملہ مکمل کر لیں. نہیں 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 سر، گزارش یہ ہے کہ دیکھیے ایران کے یہ اسٹریٹجک جو بھی ڈسیزن ہے اور ان کی جو آفینسو ہے وہ کتنا عرصہ، دیکھیے ابھی
तो सारी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, तो बिल्कुल और हिल हिल गई। रही है। अगर ये बात इसी तरह से रही तो ये सारी दुनिया अमेरिका के ऊपर दबाव डालेगी, और डालेगी जरूर, क्योंकि चाइना ने कहा भाई अमेरिका ने गलत किया है, ये ईरान के ऊपर किसी खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर इस तरह से हमला करना। जब आप बातचीत कर रहे थे तो ये तो बात सारी दुनिया कंडेम कर रही है। इवन खुद अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन उनके 70% 75% उनके खिलाफ है। ठीक है, 20-22% चीज जो है वो। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। टाइम इज अप नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपके हवाले मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।